बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशराए नजात की आज की मुबारक नशिस्त में ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से रहमत सहर में आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले हस्ब मामूल आज की नशिस्त का सरनामा कलाम आपके सामने खोलते हैं। हमारी आज की बाबरकत नशिस्त का मौजू बड़ा नफ़ा बख्श, समझने वाला, तफ़हीम हासिल करने वाला और ज़िंदगी में कामयाबी के बहुत से दर खोलने वाला मौजू है। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है ईमान और फ़िक्र आखिरत। आज के अहम तीन उन्वान को समझने के लिए नाज़रीन सबसे पहले सहीफ़ा इनक़िलाब के आखिरी पारे की सूरह ज़िलज़ाल का तर्जुमा और मफ़हूम पेश खिदमत है। इरशाद रब्बानी है, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सब बोझ निकाल कर बाहर उगल देगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो रहा है, उस रोज़ वो अपनी सारी दास्तान खोल कर बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब का हुक्म यही होगा। उस दिन लोग तने तन्हा निकलेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने राई बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। नाज़रीन, अकीदा फ़िक्र आखिरत को समझने के लिए आइए अब हम रुजू करते हैं साहिबाने तसव्वुफ़ के इमाम सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत से। ये रिवायत तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतुब में से एक यानी रिसाला कुशैरिया में हज़रत शेख अबू अल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल की है। हज़रत जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि मेरे मामू और मुर्शिद हज़रत शेख सिर्री सक्ती रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बार इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश मेरी मौत बगदाद से बाहर वाक़े हो और मैं किसी अजनबी गांव की सरजमीन के कब्रिस्तान में दफन किया जाऊं, और ये मैं इसलिए चाहता हूं कि कहीं मेरी कब्र मुझे कबूल करने से इनकार न कर दे और मैं रुसवा हो जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाजरीन, ये लर्जा देने वाली बात उस शख्सियत ने की है जिसके तकवा, तहारत, नेकी और परहेजगारी की सबसे बड़ी दलील ये है कि जुनैद बगदादी जैसा सूफी और जाहिद उनका एक मुरीद है जिसका नाम तकवा और तसव्वुफ के लिए हम मानी और दुनिया के लिए ज़रबुल मिसल बन चुका है। ये बात सिर्फ वही शख्स कह सकता है जिसे इस बात का कामिल इदराक हो कि दुनिया में नकाब काम दे जाते हैं मगर आखिरत में हर हिजाब उतर जाएगा। नाजरीन, अगर इंसान फ़िक्र आखिरत का तसव्वुर रखकर गाहे गाहे इन हकाइक का जायज़ा लेता रहे तो बेख्तियार उसके मुंह से सिर्फ यही जुमला अदा होगा, ए मेरे अल्लाह मेरा भरम रख ले, ए मेरे अल्लाह मेरा भरम रख ले। आज की इस नशिस्त में अकीदा फ़िक्र आखिरत को समझने की हम तफ़हीम पाएंगे अपने स्कॉलर्स की गुफ्तगू के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात से हमारे मौजू को खोला है जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रगुजार आपका, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत अच्छे लहजात में आपने अपनी बंदगी पेश की, अल्लाह आपको सलामत रखे। बारकल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है दरस व तदरीस और तालीम व ताल्लुम के शोबे की एक बड़ी बावकार शख्सियत, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के शोबा उलूम इस्लामिया से आपका ताल्लुक़ है। आप सरबराह हैं इस इदारे के और डायरेक्टर हैं सीरत शेयर के, मुकर्रम व मोहतशम जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदेद। एक दफ़ा फिर शुक्रिया आज की नशिस्त में तशरीफ़ आवरी का। उस्ताजुल उलमा हमारे इंतहाई मुकर्रम मोहतशम जो इब्तदाई रमज़ान से आज की नशिस्त तक अपने मनसब के साथ बड़ा बेहतरीन सलूक करते नजर आते हैं, मेरी मुराद मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदेद मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। और आज की नशिस्त में हमें शरफ याब किया है उस शख्सियत ने जिन्हें दुनियाए नातखानी में अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़तें दी हैं और ताज़ा ताज़ा बारगाह मुस्तफ़ा करीम से खैरात वाफिर लिए अपनी झोली में आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हुए हमें शरफ याब किया है हमारे कदीमी मोहसिन, मुशफ़िक़ और मेहरबान जनाब अलहाज प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूफ़ी साहब, खुश आमदेद, खैर मकदम और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की दिली मुबारकबाद। खैर मुबारक। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अकील अहमद अली रज़ा मोहम्मद शाहज़ेब। आप सब अहबाब का खैर मकदम।
روفی صاحب کے کلام سے اور جو تازہ تازہ حرمین شریفین سے خیرات لے کر یہ آئے ہیں، آئیے انہی کا ذکر ان کے کلام کی صورت میں ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محب التجاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ پاک کی فضاؤں میں تھا، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، دھڑک رہا ہے میرے ساز روح پر اب بھی وہ ایک نغمہ جو لبیک کی سزاؤں میں تھا، وہ ایک نغمہ جو لبیک کی سزاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محب التجاؤں میں تھا۔ جزاک اللہ روفی صاحب، زندہ باد جناب۔ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حرم سے بھی
مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ روفی صاحب نے جن مناظر کی عکس بندی کی ہے، اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور ہماری آج کی نشست کا عنوان بھی بڑا نجیب متین ہے اور ایمانیات کے حوالے سے بہت اہم ترین یہ چیپٹر ہے ہمارے اس سارے عقیدے کا۔ عقیدہ آخرت یعنی فکر آخرت کیا ہے، اس کے بارے میں تفہیم ہم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عمل کے رستے پر جانے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو کھولیں گے، عقیدہ آخرت کیا ہے کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے دراصل یہ ہماری منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم چلے تھے عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے، صحیح۔ پھر یہاں عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے پھر عالم آخرت میں جائیں گے، اللہ، اور عالم آخرت سے پھر عالم انجام میں جائیں گے، جنت یا دوزخ۔ اللہ، یہ ہمارا سفر ہے زندگی کا۔ ہائے ہائے۔ صفدر صاحب، اس سفر کے بارے میں کلام اللہ نے اپنے آغاز میں ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ کلام اللہ ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے کہ جو الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، سب سے پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ ہدایت ہی ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی تکمیل آخرت پہ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے میں کرتے ہیں۔ صفدر صاحب، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، عالم ارواح سے عالم دنیا میں بھیجا، زندگی دی، پھر عقل دیا، فہم دیا، ادراک دیا، بصیرت دی، بصارت دی، درست۔ اور پھر اس کے بعد یہی بس نہیں کیا بلکہ اپنی فرما برداری کے لیے ہمیں اپنی عبادت دی اور اطاعت کے لیے رسالت دی۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ کہ تم جو یہاں پر عمل کرو گے اس کا ایک دن آئے گا، پھر اس کی جزا یا سزا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صفدر صاحب کہ ہم اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ ہم اس کی مانیں اور وہ ہمیں انعام نہ دے؟ کیا کیا ہے؟ یہ ہو نہیں اللہ سکتا۔ اکبر۔ اور یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کی نہ مانیں، میں یہاں پر سزا کا لفظ نہیں بول رہا، وہ پھر ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر ہم نہ مانیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناراض نہ ہو، اور اگر اس کی مانیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس پر انعام نہ دے، کیونکہ انعام دینا صفدر صاحب اس کی چاہت ہے، آہا۔ اور نہ ماننے پر سزا دینا اس کا ارادہ ہے، جو موقوف بھی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، جو موقوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن انعام دینا اور اس کی جزا دینا یہ اس کی چاہت ہے، یہ وہ دے کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کلام اللہ کے آغاز پر ہی میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے کی اپنی ایمان کی تکمیل بتا دی۔ جی درست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ کہا کہ ان کی سیرت سے فکر آخرت یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو، یہ فکر ہو کہ یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے، صحیح، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت میں ہے۔ اب ہم انسان ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ابھی بڑی دور ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر آخرت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا فکر ہے آخرت کے بارے میں، کمزور ترین فکر ہے جی درست، جو ہمیں بہکائے رکھتا ہے۔ متفق۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ، فدا کا امی و ابی، آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک دن آپ نے سوال کر لیا کہ میرے صحابہ تمہیں اپنی زندگیوں کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، مجھے امید ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، میں عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ میں سے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میں صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں، بیمار نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے تو میں مغرب کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ تیسرے صحابی نے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، میں کچھ نہیں، مجھے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں عصر کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ صحابہ کے یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا ایک پاؤں مبارک اٹھا کے کہنے لگے، میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ اکبر، کہ اگر مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ جو پاؤں میں نے اٹھایا ہے یہ واپس بھی زمین پہ رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں اللہ گا۔ یہ ہے فکر آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ نے دیکھا کیسی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، اور جب کائنات کے سردار کا ہمیں بتانا اور تفہیم کرانا اس انداز کا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، لرزا دینے والی بات ہے اور سینے کو چیر دینے والی یہ حکایات ہیں آج کے موضوع کی روشنی میں۔ بے شک انعام والوں کے لیے اجر بھی بڑا ہے، لیکن جن کے لیے ایک فکر پیدا کرنا جن کے لیے مقصد ہے ان کے لیے سوچنے کی گھڑی ہے۔ عقیدہ آخرت کے بغیر ایمان کا حکم، یا ایمان جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے بغیر تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کیا ارشاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب تو آپ نے دے دیا، یہی جواب ہے اس کا اختصار کے ساتھ، کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے بغیر، یقین کامل رکھے بغیر ایمان نامکمل ہے، ناتمام ہے، انکمپلیٹ ہے، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا یقین کامل نہ ہو کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، اور دنیا کے بعد آخرت ہے، اور وہاں ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں میزان بھی قائم ہونا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بلکہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے نا سورہ بقرہ کے آغاز کی، اس میں ایک فرق ہے جو سمجھنے کا ہے، وہ اشارتاً انہوں نے اشارہ کیا تھا، اختصار جو کہ ہوتا ہے، کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، اس پر تو رکھتا ہے ایمان جی، اور آخرت پر رکھتا ہے یقین۔ بڑا یہ فرق ہے، یعنی ادھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے آگے کا درجہ یقین ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو کہا گیا نا کہ انت عبد اللہ کا انکا ترا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے ایمان اور یقین کی بات فرمائی ہے، ہمارا کامن پرسیپشن روفی صاحب اس کے اگینسٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یقین پہلا درجہ ہے، ایمان بعد کی بات ہے، یہاں ایمان کے بعد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو وہاں تو جب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کا آپ کو یقین نہ ہو، بڑی بات، اور یقین اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے زائل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے صفدر صاحب، جب ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی خاص طور پر وہ صورتیں جو مکی دور میں نازل ہوئی ہیں نا، تو ان میں جو مکالمہ تھا وہ کافروں سے تھا، مشرکوں سے تھا، اور وہ کافر اور مشرک سب سے زیادہ زور دے کے جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ عقیدہ آخرت تھا۔ یعنی وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پوسیبل ہے کہ جب ہم مر جائیں، جب ختم ہو جائیں، ریزہ ہو جائیں، دفن کر دیے جائیں، پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جانا ممکن ہے؟ دوبارہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لاجیکل انداز میں بالکل عقل کے عین معیار پر آ کے اس کا جواب دیا، بے شمار جگہوں پر جواب دیا۔ میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں،
سورہ یاسین کے اندر قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کل محبوب ان کو کہہ دو یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمایا وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ پہلی چیز کسی کو پہلی مرتبہ کسی چیز کو تخلیق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، پہلے سے کوئی اگزامپل کوئی ماڈل موجود ہو بنانا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا جو رب تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہ فنا کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ زندہ باد۔ ناظرین خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمیں جب بھی اپنی کیفیات میں اضافہ اور بہتری درکار ہوتی ہے، ہمارا واحد وسیلہ یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روفی صاحب کیونکہ تازہ تازہ خیرات اپنی جھولی میں لے کر آئے ہیں، آج سارے خیرات کے منظرنامے ہوں گے مختلف جگہوں سے جیسے جیسے سمیٹ کے لائے ہیں، اس کے اظہاریے اور اشاریے ان کے کلام میں واضح نظر آئیں گے۔ آئیے روفی صاحب کی طرف پڑھتے ہیں۔ 2 نعتیں ہم پڑھنے لگے ہیں، ایک نعت یہ پڑھیں گے، ایک میں پڑھتا ہوں۔ ہم نے دونوں میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 23 دن آپ کا انتظار کیا ہے، ٹھیک آئے 23 دن، آئے جی۔ تو آپ ایک جگہ 3 کلام بھی یکجا کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، جھک کر جینا کیسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، منبر پاک رسول بھی دیکھا، دیکھا خاص مصلی بھی، منبر پاک رسول بھی دیکھا، دیکھا خاص مصلی بھی، حرم شریف کا ہر منظر ہی، حرم شریف کا ہر منظر ہی نظر میں جچتا ایسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگنی ہے سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو
مدینہ کیسا ہے روضہ پاک کی چوم کے جالی پیاس بجھائی آنکھوں کی روضہ پاک کی چوم کے جالی پیاس بجھائی آنکھوں کی لیکن دل یہ دید کا پیاسا لیکن دل یہ دید کا پیاسا آج بھی پیاسا ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو یہ بدلاؤ عشرت ان کے یہ بدلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھٹ کو واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھٹ کو جان بھی دے دے حافظ در پر جان بھی دے دے حافظ در پر دل میں آتا ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے شہر مدینہ ایسا ہے عطر کی عود کی عنبر کی چمن کی خوشبو عطر کی عود کی عنبر کی چمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہ دین کے وطن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہ دین کے وطن کی خوشبو جس پہ سو جان سے قرباں ہے بہار جنت جس پہ سو جان سے قرباں ہے بہار جنت وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں